नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, नमाज से पहले हमने सब लोगों से कुछ न कुछ सबक सुन लिया। अब चूँकि हमारे पास टाइम कम है तो अब हम इंशाअल्लाह आगे सबक पढ़ लेते हैं। पिछले सबक में हमने इसम की तारीफ़ और इसम की जो अलामात हैं वो पढ़ी थी। तो आज इंशाअल्लाह हम फ़ेल और फ़ेल की अलामात जो हैं वो पढ़ेंगे। तो पीछे हमने पढ़ा कि मुफरद कलमा जो है उसकी तीन किस्में हैं, यानी बा माना मुफरद कलमा, उसकी तीन किस्में थी, इसम, फेल और हरफ। तो इसम की तफसीलात हम पढ़ चुके। आज हम इंशाअल्लाह फेल के बारे में पढ़ेंगे। फेल वो कलमा है जो अपना माना खुद बताए, यानी जिस तरह इसम जो है वो अपना माना खुद बताता है, इसी तरह फेल भी अपना माना खुद बताता है। लेकिन इसम और फेल का फर्क सिर्फ ये है कि इसम के अंदर कोई ज़माना नहीं पाया जाता, जबकि फेल के अंदर कोई ना कोई ज़माना पाया जाता है। जैसे नसारा, उसने मदद की, उसने मदद की यानी गुजरे हुए ज़माने में। इसी तरह आगे यनसुरु, वो मदद करता है यानी ज़माना हाल में, या मदद करेगा मुस्तकबिल के ज़माने में। इसी तरह उनसुर, तू मदद कर, तो उनसुर में तकाजा जो है वो मुस्तकबिल के हवाले से होता है कि तू मदद कर। जिसको भी आप कोई काम कहेंगे तो वो काम उसी वक्त नहीं बल्कि आपके आर्डर के बाद, आपके बोलने के बाद वो अदा करता है, गोया कि वो ज़माना मुस्तकबिल में होता है। तो फेल गोया कि वो कलमा हुआ जो अपना माना खुद बताता है और उसमें तीनों ज़मानों में से कोई ज़माना भी पाया जाता है। अब आगे फेल की अक़साम। फेल की तीन अक़साम है। एक फेल माजी है, एक फेल मुजारे है और एक फेल अमर है। फेल माजी वो फेल होता है जो गुज़श्ता यानी गुजरे हुए ज़माने में किसी काम के होने पर दलालत करे। फेल माजी वो हुआ जो गुजरे हुए ज़माने में किसी काम के होने पर, यानी कोई काम माजी में हुआ तो उसको जो फेल या जो कलमा बयान करे उसको फेल माजी कहते हैं। जैसे काताबा, उसने लिखा, या ज़राबा, उसने मारा, ज़हाबा, वो गया, जालसा, वो बैठा। फेल मुजारे वो फेल है जो ज़मानाए हाल या मुस्तकबिल में, यानी फेल मुजारे में दो ज़माने पाए जाते हैं, एक हाल का माना पाया जाता है और एक मुस्तकबिल का माना पाया जाता है। तो फेल मुजारे वो फेल या वो कलमा, ये आपने बुनियादी तौर पे ज़हन में रखना है कि हम ये कलमा की किस्में पढ़ रहे हैं। तो फेल मुजारे से मुराद वो फेल यानी वो कलमा, और उसकी फिर चूंकि हमने अक़साम कर ली थी कि एक इसम होता है एक फेल होता है, इसलिए फेल बोला जाता है, लेकिन हकीकत में ये वो कलमा ही है। फेल मुजारे वो फेल यानी वो कलमा है जो ज़माना हाल या मुस्तकबिल में किसी काम के होने पर दलालत करे। जैसे यकतुबु, तो इसका तर्जुमा दोनों ही होगा, वो लिखता है या लिखेगा। वो लिखता है यानी ज़माना हाल में लिखता है, या लिखेगा यानी मुस्तकबिल में जाकर लिखेगा। तो फेल मुजारे में लफ्ज़ के तर्जमे दोनों होते हैं और फिर इनका तयन जो है वो सियाक़ व सबाक़ को देखकर किया जाता है कि यहाँ पर हमने हाल वाला तर्जमा करना है या यहाँ पे हमने मुस्तकबिल वाला तर्जमा करना है। इस तरह एक है फेल अमर। अमर का माना होता है हुक्म, यानी वो फेल जिसमें हुक्म हो या तकाजा हो, किसी बात का मुतालबा हो। फेल अमर वो फेल है जिसके ज़रिए आइंदा ज़माने में किसी काम के करने का मुतालबा किया जाए। जैसे उक्तुब, तू लिख। इसी तरह इक़रा, तू पढ़। तो जिसको आप कह रहे हैं कि तू पढ़, वो गोया कि आइंदा ज़माने में आप मुतालबा कर रहे हैं।
آئندہ زمانے سے مراد تھوڑا سا وقت بھی بعد میں ہو سکتا ہے. تو جب آپ نے اس کو آرڈر دینا ہے، اقرا کہنا ہے یا اکتب کہنا ہے تو لکھ، یا اقرا تو پڑھ، تو اس نے آپ کے کہنے کے بعد جو ہے لکھنا ہے یا پڑھنا ہے. تو وہ گویا کہ زمانہ مستقبل ہو گیا. مستقبل کے اندر آپ ایک تقاضا کر رہے ہیں اس سے. اب ہیں علامات فعل. پیچھے ہم نے علامات اسم پڑھی تھی 16، اور اب ہے فعل کی علامات. تو فعل کی پہلی علامت یہ ہے کہ اس کے شروع میں قد ہو، شروع میں حرف قد ہو. جیسے قد جلس، تحقیق وہ بیٹھا. تو قد جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے تحقیق. تو جس کلمہ کے شروع میں قد آ جائے آپ سمجھیں کہ یہ فعل ہے، یہ اسم نہیں ہے، کیونکہ اسم کے شروع میں قد نہیں آتا ہے. قد جالسا، تحقیق وہ بیٹھا. قد جاء، تحقیق وہ آیا. قد ذهب، تحقیق وہ چلا گیا. تو اسی طرح کر کے جہاں بھی قد آ جائے گا تو اس کا مطلب ہوگا کہ وہ فعل ہے. دوسری علامت یہ ہے کہ اس کے شروع میں سین ہو. جیسے سیقرأ، ان قریب وہ پڑھے گا. تیسری علامت یہ ہے اس کے شروع میں سوف ہو. جیسے سوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے، ان قریب تم جان لو گے. سین اور سوفا جو ہے دونوں ان قریب کے معنی میں آتے ہیں، لیکن ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ سین جو ہے وہ زمانہ قریب میں، اور سوفا جو ہے وہ زمانہ بعید میں. یعنی سیقرأ کا مطلب ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد پڑھے گا، ان قریب وہ پڑھے گا. اور سوف تعلمون کا مطلب ہے کہ ایک لمبے عرصے کے بعد تم جان لو گے. تو گویا کہ سوفا میں لمبا زمانہ پایا جاتا ہے ان قریب کا، اور سین کے اندر فوری بات یا تھوڑا سا زمانہ پایا جاتا ہے. اس کے بعد پھر چوتھی علامت یہ ہے کہ اس کے آخر میں تائے تانیث ساکنہ ہو. جیسے سمعت، اس ایک عورت نے سنا. تو یہ جب آپ فعل ماضی کی گردان پڑھتے ہیں نا، فعلا سے فعلا، فعلا، فعلو اور فعلت، تو واحد مؤنث غائب کا جو صیغہ ہوتا ہے اس کے آخر میں تائے تانیث ساکنہ آتی ہے. تو واحد مؤنث غائب کے صیغے کے آخر میں تائے تانیث ساکنہ، تو اگر آخر میں تائے تانیث ساکنہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فعل ہے، وہ اسم یا حرف نہیں ہے. اسی طرح اس کی ایک علامت یہ ہے کہ آخر میں تائے فاعل، فاعل کی تا لاحق ہو، لگی ہوئی ہو. تو فاعل کی جو تا ہوتی ہے وہ کبھی مفتوح ہوتی ہے، کبھی مکسور ہوتی ہے، اور کبھی مضموم ہوتی ہے. یہاں پر انہوں نے تینوں اعراب ہی لگا دیے. تو یہ تینوں اعرابوں کا مطلب یہ ہے کہ یہ تین لفظ لکھے ہوئے ہیں، ایک نہیں ہے. ایک ہوتا ہے ضربتا، ایک ہے ضربتی، اور ایک ہے ضربتو. تو ضربتا جو ہے فعل ماضی سے یہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے. ضربتا، تو ایک مرد نے مارا. اور ضربتی واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، تو ایک عورت نے مارا. اور ضربتو واحد متکلم کا صیغہ ہے، میں ایک عورت یا مرد نے مارا. تو یہاں پر سارے ترجمے جو ہیں وہ انہوں نے اکٹھے کر دیے ہیں، لیکن حقیقت میں ان میں سے ہر صیغے کا الگ الگ ترجمہ ہوگا. میں تینوں کا الگ الگ بتا دیتا ہوں کہ ضربتا واحد مذکر حاضر کا صیغہ فعلتا کے وزن پر، تو ایک مرد نے مارا. ضربتی فعلتی کے وزن پر واحد مؤنث حاضر، تو ایک عورت نے مارا. اور ضربتو واحد متکلم تا کے پیش کے ساتھ، میں ایک مرد یا ایک عورت نے مارا. چھٹی علامت یہ ہے کہ آخر میں یا ضمیر فاعل ہے،
یعنی فاعل کی جو ضمیر کی یا ہے وہ لگی ہوئی ہو، جیسے تضربین، تو یہاں جو تضربین ہے یہ فعل مضارع سے واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، تو اس میں یہ جو یا ہے یہ گویا کہ فاعل کی یا ہے۔ تضربین، تو ایک عورت مارتی ہے، تو ایک عورت مارتی ہے۔ اس طرح امر کے صیغے میں اضربی، تو ایک عورت مار، تو ایک عورت مار۔ ساتویں علامت یہ ہے کہ آخر میں نون ثقیلہ، ثقیلہ کہتے ہیں مشدد نون کو، شد والا نون، نون ثقیلہ شد والا نون، یا خفیفہ، خفیفہ کہتے ہیں ساکن کو، نون ثقیلہ مشدد نون اور نون خفیفہ ساکن نون، لاحق یعنی لگا ہوا ہو، نون ثقیلہ لگا ہو یا نون خفیفہ لگا ہوا ہو، جیسے اضربن، اب یہ جی اضربن جو ہے اس کے آخر میں یہ نون جو ہے مشدد لگا ہوا ہے، اس کو نون ثقیلہ کہتے ہیں، تو یہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے اضرب سے، اضرب، اضربا، اضربو، اور اس کے آخر میں جب ثقیلہ لگاتے ہیں تو پھر یہ بن جاتا ہے اضربن، اضربانی، اضربن، تم سب مرد ضرور مارو۔ تو یہ نون مشدد آخر میں آ جانا اس بات کی علامت ہے کہ یہ فعل ہے، یا پھر انہوں نے کہا کہ نون خفیفہ ہو، نون خفیفہ لگا ہوا ہو، خفیفہ یعنی ساکن، تو یہ ہے لنصفعن، یہ جو لنصفعن ہے عین دو زبر ان، تو یہ اگرچہ ہمیں تو تنوین نظر آ رہی ہے، کتابت میں یہ تنوین ہے لیکن نطق یعنی ادائیگی میں یہ تنوین نہیں بلکہ نون ساکن ہے، لنصفعن پڑھنے میں نون ساکن ہی ہے، تو اس کا معنی ہے ہم ضرور با ضرور اسے پیشانی کے بالوں کے ساتھ گھسیٹیں گے، تو آخر میں اس طرح نون کا آ جانا یہ بھی اس کے فعل ہونے کی علامت ہے، یہ اس کو تنوین نہیں کہا جائے گا، یہ دراصل نون خفیفہ ہے۔ اسی طرح ایک دو علامات دیگر کتابوں والوں نے بھی لکھی ہوئی ہیں جو یہاں پر اس میں موجود نہیں ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس کے شروع میں حرف ناصب یعنی نصب دینے والے حروف آ جائیں، شروع میں حروف ناصبہ میں سے کوئی حرف آ جائے، تو حروف ناصبہ جو ہیں وہ چار ہیں، ان، لن، کئی، اذن، ان، لن، کئی، اذن، یہ چار حروف جو ہیں حروف ناصبہ ہیں۔ یہ اگر آپ لوگوں نے گردانیں یاد کی ہوں گی تو وہاں پر آپ نے پڑھا ہوگا کہ لن یضرب، لن یضربا، لن یضربو، تو یہ جو شروع میں لن لگا ہوا ہے یہ حروف ناصب ہے، یہ فعل مضارع پہ آ کر فعل مضارع کے آخر میں پیش کی جگہ پہ زبر لگا دیتا ہے، یعنی اگر صیغہ ہو یفعلو تو شروع میں حرف ناصب لگنے سے وہ لن یفعلا، لن یفعلا ہو جائے گا، اگر یضربو ہو تو حرف ناصب لگنے سے لن یضربا، تو ایک علامت یہ بھی ہے کہ اس کے شروع میں حرف ناصب ہو، اور ایک علامت یہ ہے کہ اس کے شروع میں حرف جازم ہو، جیسے لم یضرب، یعنی لم جو ہے یہ بھی فعل مضارع پہ آتا ہے اور اس کو جزم دیتا ہے، ناصبہ، حروف ناصبہ جو ہیں وہ چار ہیں اور حروف جازمہ جو ہیں یہ پانچ ہیں، یہ ہیں ان، لم، لما، لام امر اور لائے نہیں، ان، لم، لما، لام امر اور لائے نہیں، تو یہ جب فعل مضارع پہ آئیں گے تو یہ آخر میں جزم دے دیتے ہیں، جیسے یضرب سے لم یضرب، تو بہرحال اس کا ایک تفصیلی جو ہے اثر ہوتا ہے جو انشاءاللہ ہم اگلے اسباق میں پڑھیں گے، لیکن فوری طور پہ آپ نے اس کو بطور علامت کے لکھنا ہے، تو یہ گویا کہ 9 علامتیں ہو گئی، یہاں پر 7 لکھی ہوئی ہیں اور 2 میں نے آپ کو خود لکھوا دی ہیں۔ اس کے بعد ہے حرف، ہم نے کلمہ کی 3 اقسام پڑھی تھی، اسم، فعل اور حرف،
اسم کی تعریف پڑھی، اس کی علامات پڑھی، پھر ابھی فعل کی تعریف پڑھی، اس کی علامات پڑھی، اور اب آگے ہے حرف۔ تو حرف جو ہے وہ کلمہ ہے جو اپنا معنی جملے میں آئے بغیر نہ بتا سکے۔ اسم کا یہ تھا کہ وہ اپنا معنی خود بتاتا تھا، فعل بھی اپنا معنی خود بتاتا تھا، لیکن ان میں فرق تھا کہ وہاں زمانہ پایا جاتا ہے فعل میں، اور اسم میں زمانہ نہیں پایا جاتا۔ حرف کا ان دونوں سے جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ یہ اپنا معنی خود نہیں بتاتا ہے، بلکہ یہ کسی نہ کسی جملے میں آ کر اپنا معنی بتاتا ہے۔ جملے کے بغیر یہ اپنا معنی نہیں بتا سکتا، حتیٰ کہ ہمارے وہ حروف جو ہم اردو کے اندر استعمال کرتے ہیں، جیسے سے، ادھر سے، وہاں تک، تک جو ہے، تو یہ بھی حروف ایسے ہیں جو اپنا معنی خود نہیں بتاتے، جملے میں آتے ہیں تو جملے کے اندر ہی ان کا معنی جو ہے وہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے۔ تو حرف وہ کلمہ ہے جو اپنا معنی جملے میں واقع ہوئے بغیر نہ بتا سکے، یعنی یہ جملے کا محتاج ہے، اپنا معنی خود نہیں بتا سکتا ہے، اور اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی نہ پایا جائے، یعنی اس میں نہ تو زمانہ پایا جاتا ہے اور نہ ہی اپنا معنی خود بتاتا ہے۔ جیسے دو حرفوں کی مثال دی انہوں نے، ایک ہے من، من کا معنی ہوتا ہے سے، یعنی ابتدا، ابتدا کے لیے آتا ہے کہ فلاں جگہ سے، جیسے من المسجد، مسجد سے، یعنی میں مسجد سے آیا، جئت من المسجد، میں مسجد سے آیا۔ تو اگر باقی جملہ ختم کر دیا جائے، اکیلا من رہ جائے، تو یہ اپنا معنی نہیں بتا سکتا ہے۔ اور دوسرا ہے الا، تو الا کا معنی ہے تک یا جانب، ذهبت الی المدرسہ، میں مدرسہ گیا، مدرسہ کی طرف گیا، یا ذهبت، میں گیا، الی البیت، گھر کی طرف۔ اس کے بعد علامتوں میں کہتے ہیں کہ علامات حرف، حرف کی کیا علامات ہیں، تو اس کی انہوں نے کوئی علامت بیان نہیں کی، صرف اتنا کہا کہ جس کلمہ کے اندر اسم اور فعل کی علامات میں سے کوئی علامت نہ پائی جائے وہ حرف ہوتا ہے۔ اب ہم نے کلمہ کی تینوں اقسام پڑھ لی، یعنی کلمہ یا مفرد یا موضوع، یہ سارے ایک ہی چیز کے نام ہیں۔ اس کو با معنی کہیں، اس کو مستعمل کہیں، اس کو موضوع کہیں، اس کو کلمہ کہیں، اس کو مفرد کہیں، ان سب کی تین اقسام تھیں، اسم، فعل اور حرف۔ تو اب دوسری اس کی قسم تھی مرکب، وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے، لیکن ابھی ہم یہاں پہ کچھ سوالات جو ہیں ان کو دیکھتے ہیں، سوالات و تدریبات۔ یہ سوالات انشاءاللہ میں کل سنوں گا، آج تو صرف میں ان کو پڑھ دیتا ہوں۔ لفظ کسے کہتے ہیں اور اس کی کتنی اقسام ہیں، اسم کی تعریف اور اس کی علامات بیان کریں، فعل کی تعریف اور اس کی 4 علامات ذکر کریں، حرف کی تعریف مع مثال ذکر کریں، درست جملے کے سامنے ٹک اور غلط کے سامنے کراس کا نشان لگائیں، جو بات انسان کے منہ سے نکلے اسے لفظ کہتے ہیں، محمل وہ ہے جس کا کوئی معنی و مفہوم ہو، شروع میں ال ہونا حرف کی علامت ہے، فعل امر میں کسی کام کے کرنے کا مطالبہ کیا جاتا ہے، تائے تنی ساکنہ فعل کی علامت ہے، جس کلمے پر حکم لگایا جائے اسے مسند کہتے ہیں۔ تو یہ سارے سوالات چونکہ ہم پڑھ چکے ہیں، اس لیے یہ تمام کے تمام سوالات جو ہیں یہ کل انشاءاللہ میں آپ سے سنوں گا نماز سے پہلے پہلے۔ اس کے بعد ہے چند کلمات دیے ہیں انہوں نے، اور بتایا ہے کہ ان کا آپ نے اسم، فعل اور حرف نکال کے لانا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی علامت بھی بیان کرنی ہے کہ یہ اسم ہے تو کیوں ہے، فعل ہے تو کیوں ہے، اور حرف ہے تو کیوں ہے۔ نمونے کے طور پر مثلا ایک کلمہ یہاں پر بیان کر دیا، وہ ہے جی الامتحان، امتحان، یہ ہمارا اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، ایگزام، الامتحان۔ تو آگے لکھا ہوا ہے کالم میں کہ یہ اسم ہے، الامتحان کیا ہے، اسم ہے۔ کیوں اسم ہے؟ شروع میں ال ہے، یعنی ال کا کسی کلمہ کے شروع میں آنا اس کے اسم ہونے کی علامت ہوتا ہے۔ یہ تو ایک انہوں نے نمونہ بتا دیا، اور اس کے بعد 10 کلمات ہیں، ان میں سے ہر ایک کا اسی انداز میں آپ نے خانے بنا کر لکھنا ہے اپنے پاس کاپی میں، تو میں کسی سے بھی کوئی بھی لفظ جو ہے پوچھ سکتا ہوں۔
یہ آپ کا ہوم ورک ہے، یہ ضرور کرنا ہے انشاءاللہ. میں ترجمے بتا دیتا ہوں سب کے. المطر بارش. اب اس میں یہاں لکھنا ہے کہ یہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے. کلمہ کی قسم لکھنی ہے اور آگے اس کی علامت لکھنی ہے کہ یہ اسم کیوں ہے. اگر اسم ہے تو اسم کیوں ہے، فعل ہے تو فعل کیوں ہے، حرف ہے تو حرف کیوں ہے. اس کے بعد آگے ہے قد فتح، تحقیق اس نے کھولا، اس کا بھی ایسے ہی لکھنا ہے. پھر آگے ہے من طین، مٹی سے. تین مٹی کو کہتے ہیں، من سے، من طین مٹی سے. اور من جو ہے یہ حروف جارہ میں سے ہے. حروف جارہ آپ کو یاد ہونے چاہیے. حروف جارہ جو ہیں یہ 17 ہیں. باؤ، تاؤ، کافو، لامو، واؤ، منزو، مدخلا، ربا، حاشا، من، عدا، فی، عن، علا، حتی، الا. تو یہ 10 جو ہیں حروف جارہ ہیں. پھر اس کے بعد ہے تفتحت، اس نے تھوڑا تھوڑا کر کے کھولا. فتح یافتہ کا معنی ہوتا ہے کھولنا، اور تفتحت کا معنی ہوتا ہے ٹکڑے کر کر کے کسی چیز کو کھولنا. کوئی بند چیز، ڈبہ وغیرہ یا کسی چیز کو ٹکڑے کر کر کے کھولنا. سوف تعلم، ان قریب تو جان لے گا. خبز، روٹی. الا، طرف. سیقول، ان قریب وہ کہے گا. قد، تحقیق. المداد، سیاہی. تو یہ ٹوٹل 10 کلمات ہیں، اور ان 10 میں سے ہر ایک کی پہلے کلمہ کی قسم لکھنی ہے کہ یہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے، اور دوسرے نمبر پر اس کی علامت لکھنی ہے کہ اس کے اندر کون سی علامت پائی جا رہی ہے. اسم کی علامت ہے تو کون سی ہے، فعل کی ہے تو کون سی ہے، اور حرف کی ہے تو کون سی ہے. تو آج آپ کا سبق یہی ہے. تو ابھی ہمارا وقت بھی پورا ہو گیا، لیکن 1-2 منٹ میرا خیال ہے کہ اگر کسی کے پاس کوئی کویسچن ہے تو وہ پوچھ سکتے ہیں. جی، اینی کویسچن؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی، آپ نے لنصفعن ناصیت، جیسے اس میں آپ نے فرمایا کہ وہ ہے نا اس میں جیسے کہ لنصفعن، اس میں نا نون ایک خفیفہ ہے. جی، تو پھر ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ اگر عموماً ہم دیکھیں گے تو ہمیں تو نہیں نظر آئے گی نا. کوئی اور مطلب بتائیے آپ کہ اس ہم کی پہچان مثال سکیں کہ یہ نون خفیفہ ہے. لم یضربن، یہ مثال لے لیں. لم یضربن، لیضربن، لیضربن، یہ پوری نا گردان ہم آگے انشاءاللہ پڑھیں گے. نون خفیفہ کی پوری گردان ہم پڑھیں گے، نون سکیلا کی بھی پوری گردان پڑھیں گے، نون خفیفہ کی بھی پوری گردان پڑھیں گے. تو یہ انہوں نے مثال ویسے جی، مشکل دے جزاک دی ہے. اللہ خیر. مثال یہاں پر ان کو یہ نہیں دینی چاہیے تھی، لیکن یہ ہے کہ جب پوری گردان پڑھیں گے تو وہ ساری کے سارے سیگے ہی ہمارے لیے مثالیں ہوں گی. ٹھیک ہے، جی، جزاک اللہ خیر. چلیں جی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.